अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सुबह का वक्त था। रिवायती बाजार में दिन निकलने से पहले ही शोर और गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपने ठेले लगा रहे थे। सब्जियों की खुशबू फिजा में फैल रही थी और कहीं दूर से मुर्गी की बांग गूंज रही थी। इन्हीं सब आवाज़ों के बीच एक दुबला पतला नौजवान लड़खड़ाते कदमों से चलता नजर आ रहा था। उसका नाम आरिफ था। उसकी कमीज पुरानी और मैली थी। पतलून पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और उसके चेहरे पर भूख और थकन के आसार साफ दिखाई देते थे। आरिफ 2 दिन से भूखा था। उसके पास ना पैसे थे ना घर में कोई खाने को। वो बाजार में मजदूरी करता था। कभी बोरियों के बोझ उठाता, कभी दुकानदारों की दुकान साफ करता, कभी सब्जियों के टोकरे सड़क पार ले जाता। मगर पिछले कुछ दिनों से बाजार सुनसान था। खरीदार कम आ रहे थे और उसकी मजदूरी बंद हो चुकी थी। आज भी सुबह से शाम तक उसने कई दुकानदारों से काम मांगा, मगर हर एक ने इनकार में सर हिला दिया। जब वो लोगों को नाश्ते के होटलों पर बैठे गरम दलिए, पराठे, अंडे और चाय खाते देखता तो उसके दिल में एक दर्द सा उठता। भूख ने उसके अंदर की बर्दाश्त खत्म कर दी थी। दुकानों से उड़ती हुई सालन और चाय की खुशबू जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। वो एक किनारे पर बैठ गया, सर झुकाकर आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ए अल्लाह, मेरे पेट में 2 दिन से कुछ नहीं गया। मैं बस एक पैकेट चावल चाहता हूँ। क्या आज मेरे लिए कोई रास्ता निकाल देगा? वो दुआ करता रहा। उसके होंठ कपकपा रहे थे। आंखों से बहते आंसू मिट्टी पर गिरकर जज्ब हो रहे थे। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह किसी न किसी तरह उसकी सुन लेगा। शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद कोई उसके लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। दोपहर ढलने लगी तो सूरज की तपश बढ़ गई। बाजार की रौनक कम होने लगी। दुकानदार अपने ठेले समेटने लगे और खरीदार घरों को लौटने लगे। आरिफ ने अपना खाली थैला कंधे पर डाला और आहिस्ता आहिस्ता बाजार से निकलने लगा। उसके कदम बोझल थे, जैसे जमीन उसे पकड़कर रोक रही हो। मगर उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी अभी बाकी थी, उम्मीद की चिंगारी। चलते चलते वो शहर की एक बड़ी सड़क पर पहुंचा। सामने एक बुलंदोबाला इमारत खड़ी थी। चमकते हुए शीशे, दरवाजे पर खड़े वर्दी वाले गार्ड, अंदर आते जाते सूट पहने लोग, सब कुछ उसके लिए किसी दूसरी दुनिया का मंजर लग रहा था। वो थोड़ी देर रुक गया और हैरत से उस इमारत को देखने लगा। ये वो दुनिया थी जिसमें उस जैसे गरीबों की कोई जगह नहीं थी। मगर आज उसकी निगाह एक मंजर पर जाकर रुक गई। इमारत के सामने एक खूबसूरत मगर अफसरदा चेहरे वाली औरत व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके लिबास महंगे थे मगर उसकी आंखें खाली, उदास और ठंडी लग रही थीं। वो थी नादिया, एक कामयाब कारोबारी खातून, जिसके नाम पर शहर के कई बड़े अदारे चलते थे। मगर हादसे के बाद वो चलने से माजूर हो चुकी थी। दौलत के बावजूद उसकी जिंदगी साकत हो गई थी। उसकी मुस्कुराहट बरसों पहले मर चुकी थी। सिर्फ तन्हाई और खामोशी उसकी साथी थी। आरिफ रुक गया। उसे यूं लगा जैसे दिल के अंदर से कोई आवाज आती हो, उसके पास जाओ। उसने इर्द गिर्द देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वाकई ये एहसास सच्चा है। मगर वो आवाज मसलसल दिल में गूंज रही थी, जाओ उससे बात करो। वो हिचकिचाते कदमों से आगे बढ़ा। गेट पर खड़े गार्ड ने सख्ती से कहा, यहाँ आने की इजाजत नहीं है, दूर रहो। आरिफ ने रुक कर नरमी से कहा, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, फिर चला जाऊंगा। गार्ड ने उसे झिड़क दिया, मगर नादिया ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, रुकने दो, इसे आने दो। सब हैरान रह गए। एक गरीब मजदूर मीलों की धूल में लिपटा एक ऐसी औरत के सामने आ खड़ा था जिसके पास सब कुछ था सिवाय खामोशी के। दोनों की नजरें मिलीं, एक में भूख और उम्मीद की चमक, दूसरे में खालीपन और उदासी। लम्हा भर को फिजा में खामोशी छा गई। फिर आरिफ ने मध्यम आवाज में कहा, बीबी, मैं आपके पाँव ठीक कर सकता हूँ ताकि आप चल सकें। बस मुझे एक पैकेट चावल दे दें। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। ये अल्फाज सुनकर इर्द गिर्द लोगों ने जो मौजूद थे, उन्होंने कहकहे लगाए,
क्या कहा? एक मजदूर मफलूजी का इलाज करेगा? एक मुलाजिम ने तंजिया कहा, ये तो भिखारी लगता है बीबी, इसे जाने दे। मगर नादिया के दिल पर कुछ और असर हुआ। वो खामोशी से आरिफ की आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में कोई फरेब नहीं था, न लालच न झूठ, सिर्फ एक खलूस जो शायद दौलत में नहीं खरीदा जा सकता। नादिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो बोली, अगर तुम सिर्फ एक पैकेट चावल मांग रहे हो तो ठीक है, मैं दूंगी, मगर क्या तुम वाकई मुझे चलने के काबिल बना सकते हो? आरिफ ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तो बस दुआ करूंगा, बाकी काम वो करेगा। फिजा में सकूत छा गया। इर्द गिर्द के मुलाजिमीन हंसने लगे। ये आज का सबसे बड़ा मजाक है, किसी ने कहा। मगर नादिया के दिल ने पहली बार परसों बाद कुछ महसूस किया, जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। आरिफ ने सर झुकाया और दिल में एक दुआ उठने लगी। उसे मालूम नहीं था कि अगले चंद लम्हे उसकी जिंदगी, नादिया की जिंदगी और वहाँ मौजूद सबके ईमान को बदलने वाले। इमारत के बाहर धूप तेज हो चुकी थी। नादिया के इर्द गिर्द खड़े मुलाजिम अब भी हंस रहे थे, जैसे किसी मजाहिया मंजर का लुत्फ ले रहे हों। एक ने दूसरे के कान में कहा, बीबी को तरस आ गया है इस भूखे पर, अब ये दुआ पढ़कर पाँव ठीक कर देगा। मगर नादिया ने किसी की तरफ तवज्जो ना दी। उसकी आंखें मुसलसल आरिफ पर जमी थीं। एक भूखा, कमजोर मगर पुरखलूस नौजवान जिसकी बातों में किसी सच्चे दिल की खुशबू थी। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदमों में लर्जिश थी। भूख और कमजोरी ने उसे निढाल कर दिया था, मगर दिल में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कोई ताकत उसे सहारा दे रही हो। वो नादिया के सामने आकर रुका। इर्द गिर्द मौजूद सब लोग तजस्सुस से देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ तंजिया तबसरे कर रहे थे। आरिफ ने नरमी से कहा, बीबी, मैं कोई आलिम नहीं, ना तबीब, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ, मगर यकीन रखता हूँ कि जब दिल से मांगा जाए तो अल्लाह वो सुन लेता है, जो इंसानों के ख्याल में नामुमकिन होता है। नादिया के आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से व्हील चेयर के हैंडल को थामा। तुम दुआ करो, मैं सुनना चाहती हूँ, शायद मेरी किस्मत में भी एक मौजज़ा लिखा हो। सब हैरान रह गए। आरिफ आहिस्ता से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, उंगलियों में छाले, मगर दिल में अज़म की रोशनी थी। वो नादिया के सामने झुक गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसके लबों से निकलने वाली दुआ माहौल में एक अजीब सुकून भर गई। ए अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है। मैं तो एक कमज़ोर बंदा हूँ, मेरा पेट भूखा है, मेरी हड्डियाँ थकी हुई हैं, मगर मैं तेरी कुदरत पर ईमान रखता हूँ। अगर तू चाहे तो ये मफलूज पाँव जिंदगी पा सकते हैं। दुआ के दौरान आरिफ की आवाज़ टूट रही थी। हर लफ्ज़ के साथ आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके इर्द गिर्द के लोग रफ्ता रफ्ता खामोश होने लगे। कहकहे थम गए, जुबानें रुक गईं, जैसे सब किसी अनजान ताकत के ज़ेरे असर आ गए हों। नादिया की आंखों से भी मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। वो आहिस्ता से बोली, मुझे लगता है मेरा दिल धड़कने लगा है, सालों बाद कुछ महसूस हो रहा है। आरिफ ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके पाँव छुए, वो पाँव जो बरसों से सर्द, सख्त और बेजान थे। उसके हाथों का लम्स खुरदरा जरूर था, मगर दिल से निकला हुआ। उसने सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे रब, मैं भूखा हूँ, मगर इसकी भलाई के लिए मांगता हूँ, इसकी तकलीफ दूर कर दे, मेरी कमजोरी को तेरी कुदरत में बदल दे। हवा का झोंका हल्का सा चला। इमारत के सामने के पौधे हिलने लगे। इर्द गिर्द खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था, जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर अचानक नादिया के चेहरे पर हैरत के आसार उभरे। उसने नीचे अपने पाँव की तरफ देखा। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरिफ ने सर उठाया। क्या हुआ बीबी? नादिया के होंठ लरसने लगे। मुझे अपने पाँव में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे गर्मी सी दौड़ रही हो। इर्द गिर्द के लोगों में सरगोशियां होने लगी। क्या वाकई? नहीं, ये वहम है, धूप की गर्मी लग गई होगी। मगर नादिया के चेहरे पर हैरत बढ़ती जा रही थी।
وہ اپنی ٹانگوں کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ سب کے سامنے اس کے پاؤں کی انگلیاں ہلنے لگیں۔ ایک چیخ نما آواز نکلی، اس کے پاؤں ہلے ہیں۔ سب چونک گئے۔ وہی ملازمین جو چند لمحے پہلے ہنس رہے تھے اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر زمین پر سجدے کی طرح ہاتھ رکھ دیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا سن لی۔ نادیہ زاروں کے تار رونے لگی۔ اس نے ویل چیئر کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑا اور کپ کپاتے لہجے میں کہا، میں واقعی کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ ہوا جیسے رک گئی تھی۔ عارف اب بھی زمین پر بیٹھا آنکھیں بند کیے رو رہا تھا۔ بھوک، تھکن اور دعا کا ملا جلا جذبہ اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ نادیہ نے نیچے جھک کر آہستہ سے کہا، تم صرف ایک مزدور نہیں، تم میرے لیے امید بن کر آئے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھوکے پیٹ کی ایک دعا آسمان تک جا پہنچی اور زمین پر ایک معجزہ جنم لینے لگا۔ فضا میں جیسے وقت ٹھہر گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نادیہ کی انگلیاں اب صاف طور پر حرکت کر رہی تھیں۔ وہ چیخ مار کر رونے لگی، میں اپنے پاؤں محسوس کر رہی ہوں۔ عمارت کے باہر موجود ملازم، سیکیورٹی گارڈ، سیکرٹری، سب کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ وہ چند لمحے پہلے جو عارف پر ہنس رہے تھے اب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کوئی بولا نہیں، سب کی نظریں نادیہ پر جمی تھیں۔ عارف اب بھی زمین پر جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے، آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں گرتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی، اے اللہ، تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے بھوکے کے ہاتھوں سے اپنا کرم دکھا دیا۔ نادیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ ویل چیئر کے پہیوں سے ہٹائے۔ اس کے دل میں خوف اور امید ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ سالوں سے اس نے اپنے جسم کے نچلے حصے کو بے جان سمجھ لیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی دوبارہ زمین پر کھڑی ہو سکے گی، مگر اس وقت وہ اپنے پیروں میں دوڑتی زندگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک گرمی، ایک سنسناہٹ، جیسے سوئی ہوئی رگیں جاگ رہی ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ چیئر کے بازوؤں پر رکھے اور دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ عارف نے سر اٹھایا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ڈریے مت بی بی، بس یقین رکھیے، وہ جو چاہے سب ممکن ہے۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ ارد گرد موجود سب لوگ سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں کے زور سے اپنے جسم کو اوپر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جسم لرزا جیسے ہچکچا رہا ہو، مگر اگلے لمحے اس کے پاؤں زمین کو چھونے لگے۔ پہلے صرف ایڑیاں، پھر پورے تلوے۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، میں کھڑی ہوں، کیا میں واقعی کھڑی ہوں؟ سب لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ ایک ملازم نے کانپتے لہجے میں کہا، بی بی، آپ واقعی کھڑی ہیں؟ اگلے ہی لمحے فضا میں شور مچ گیا۔ کسی نے چیخ کر کہا، یہ معجزہ ہے۔ کسی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ ملازم رونے لگے، کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نادیہ کے قدم اب لرزتے ہوئے مگر مضبوطی کے ساتھ زمین پر جم چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کے دل میں ایمان کی ایک روشنی روشن ہو گئی تھی۔ اے اللہ، وہ دھیمی آواز میں بولی، میں تیرے سامنے جھک گئی۔ میں نے امید چھوڑ دی تھی مگر تو نے مجھے واپس زندگی دے دی۔ عارف خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل میں شکر ادا کیا، یہ میرا کام نہیں تھا، یہ تیرے حکم کا نتیجہ تھا میرے رب۔ نادیہ نے کانپتے ہاتھوں سے عارف کا ہاتھ تھاما۔ وہ بولی، تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا۔ تم نے مجھے یاد دلایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ عارف نے سر جھکا کر کہا، بی بی، میں نے تو صرف دعا کی، کام اس نے کیا جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کی آواز بھوکی مگر مطمئن روح کی طرح لگ رہی تھی۔ اب ماحول بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے طنز کر رہے تھے وہ اب آنسو پونچھ رہے تھے۔ نادیہ کے کچھ ملازم آگے بڑھے اور عارف کے قدم چومنے لگے مگر اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، ایسا نہ کریں، میں کوئی بزرگ نہیں، میں تو صرف ایک بھوکا انسان ہوں۔
جس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ نادیہ اب سیدھی کھڑی تھی، ہوا کے جھونکے میں اس کے بال ہلکے سے اڑ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ سکون جو برسوں کے درد کے بعد نصیب ہوا تھا۔ پھر اس نے نیچے جھک کر عارف کو اٹھایا۔ اب تم نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ عارف نے کہا، میں کمزور ہوں بی بی، بھوک نے ہڈیوں کا زور چھین لیا ہے۔ نادیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اٹھو، تم نے مجھے کھڑا کیا ہے، اب میری باری ہے تمہیں سہارا دینے کی۔ یہ جملہ سن کر فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ ارد گرد کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ایک امیر عورت جو برسوں سے چل نہیں سکتی تھی، اب ایک بھوکے مزدور کو سہارا دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دولت اور غریبی، عزت اور ذلت، سب فرق مٹ گئے تھے۔ نادیہ رو رہی تھی، عارف مسکرا رہا تھا، اور عمارت کے دروازے پر کھڑے سب لوگ جان گئے کہ سچائی، ایمان اور دعا، یہ تینوں مل کر معجزہ پیدا کرتے ہیں۔ نادیہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر کے ہینڈل کو چھوڑ دیا، جیسے برسوں کی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چند قدم چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے چہرے پر حیرت، شکر اور خوشی کے ملے جلے جذبات ابھر رہے تھے۔ ارد گرد کھڑے ملازم جو چند لمحے پہلے اسے ویل چیئر میں دھکیل کر لاتے تھے، اب آنسو بہاتے ہوئے اس کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بی بی واقعی چل رہی ہیں۔ دوسرا بولا، یہ سائنس نہیں، یہ دعا کا کرشمہ ہے۔ تیسرا سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ عارف اب بھی وہیں زمین پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر جسم کانپ رہا تھا۔ بھوک نے اس کی طاقت ختم کر دی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے نادیہ کو چلتے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر اب بھی دعا جاری تھی۔ اے اللہ، اس عورت کو سلامت رکھنا، یہ میری دعا نہیں، تیرا کرم ہے۔ نادیہ دھیرے دھیرے چل کر عارف کے قریب آئی۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، میں چل رہی ہوں۔ تم نے نہیں، تمہارے رب نے مجھے نیا جنم دیا ہے۔ عارف نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا بی بی، میں نے تو صرف دعا کی تھی، باقی سب اس نے کیا جو بھوکوں کے آنسو بھی سنتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ارد گرد کے لوگ خاموش ہو گئے۔ ہر دل میں احساس ندامت نے جنم لیا۔ وہ ملازم جو ہنس رہے تھے اب سر جھکائے کھڑے تھے۔ کسی کو اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ عارف کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ نادیہ کے لیے یہ وہ لمحہ دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سونا، دولت اور علاج سب ناکام ہو سکتے ہیں، مگر خلوص کی ایک دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ چند لمحوں بعد نادیہ نے آہستہ سے عارف کا ہاتھ تھاما اور کہا، اٹھو، تم نے مجھے اٹھایا، اب میری باری ہے تمہیں سہارا دینے کی۔ عارف نے سر جھکایا، مگر اس کے چہرے پر کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بولا، بی بی، میرا وعدہ پورا ہو گیا، اب اگر اجازت ہو تو میں صرف ایک پیکٹ چاول مانگوں گا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ نادیہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ملازم کو آواز دی، جلدی جاؤ، ایک پیکٹ چاول لاؤ ابھی۔ ملازم دوڑتا ہوا گیا۔ ارد گرد کے لوگ شرم سے چپ تھے۔ جن کے لیے چاول روز کا معمول تھا، ان کے سامنے ایک بھوکا شخص تھا جو صرف کھانے کے ایک پیکٹ کے بدلے دنیا میں معجزہ لے آیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم ایک سادہ سا پیکٹ لے کر آیا، سفید چاول، تھوڑا سالن اور کچھ ترکاریاں۔ نادیہ نے وہ پیکٹ عارف کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ لو، یہ صرف چاول نہیں، میرے لیے یہ زندگی کا قرض ہے۔ عارف نے کانپتی آواز میں شکریہ ادا کیا، پیکٹ کھولا اور آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ ہر نوالا اس کے لیے سونے سے قیمتی تھا۔ وہ کھا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ نادیہ اس کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں ہزاروں لوگوں کو کھلاتے دیکھا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے جانا کہ بھوک صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد کھڑے سب لوگ خاموش تھے، کسی کے چہرے پر غرور نہیں، صرف ندامت تھی۔ ایک ملازم نے دھیرے سے کہا، ہم نے اسے حقیر سمجھا، مگر آج اسی کے ہاتھوں سے معجزہ ہوا۔ عارف نے کھانا ختم کیا
ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے بھوکے کو عزت دی اور امیر کو سجدہ کرنا سکھا دیا۔ نادیہ نے قدم آگے بڑھایا، جھک کر عارف کے قدموں کو چھوا۔ عارف گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ نادیہ نے روتے ہوئے کہا، میں دولت کے غرور میں اندھی تھی۔ تم نے مجھے دکھایا کہ اللہ کے نزدیک عزت خلوص سے ہے، دولت سے نہیں۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے فضا میں سکون بھر دیا۔ سب کے دل نرم ہو گئے۔ ایک بھوکے مزدور اور ایک مفلوج عورت نے دنیا کو اس شام کے بعد شہر بھر میں ایک ہی بات گونج رہی تھی۔ ایک مزدور کی دعا سے معجزہ ہوا۔ دفتر کے ملازمین نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ نادیہ جو برسوں سے ویل چیئر کی قید میں تھی، اب چلنے کے قابل ہو چکی تھی، اور اس معجزے کے پیچھے تھا ایک بھوکا ناتواں مزدور عارف، جس نے صرف ایک پیکٹ چاول کے بدلے وہ دعا مانگی تھی جس نے زندگی بدل دی۔ نادیہ نے اگلی صبح پہلی بار آئینے کے سامنے خود کو کھڑا دیکھا۔ اس کے قدم تھوڑے کانپ رہے تھے، مگر دل پرسکون تھا۔ وہ آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھتی رہی جو برسوں بعد چمک رہی تھی۔ کیا واقعی میں یہ ہوں؟ وہ خود سے بولی۔ پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو حادثے کے دن کے بعد کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد نادیہ نے ویل چیئر کو کمرے کے کونے میں دھکیل دیا۔ اب یہ یادگار رہے گی، مگر میرا قید خانہ نہیں، اس نے کہا۔ دوسری طرف عارف اس وقت بازار کے قریب ایک پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ابھی بھی وہ خالی پیکٹ تھا جس میں اس نے چاول کھائے تھے۔ وہ پیکٹ اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ اے اللہ، تو نے میری بھوک کو عزت میں بدل دیا۔ میں تجھ سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون تھا، وہ سکون جو دولت سے نہیں ملتا، نہ شہرت سے۔ ادھر نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مزدور کو دوبارہ ڈھونڈے گی۔ اس نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ عارف کو تلاش کرو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ اب اکیلا نہیں رہے گا۔ چند گھنٹوں کی تلاش کے بعد آخر کار وہ مل گیا۔ وہی پرانی قمیض، وہی پیوند لگی پتلون، مگر چہرے پر اب اطمینان تھا۔ جب نادیہ اس کے سامنے آئی تو عارف حیران رہ گیا۔ وہ کمزور عورت نہیں تھی جو کل ویل چیئر پر بیٹھی تھی، اب وہ پر اعتماد اور مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ عارف نے نظریں جھکا لیں۔ بی بی، اللہ نے آپ پر کرم کیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ نادیہ آگے بڑھی اور بولی، نہیں عارف، تمہارا مقصد ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتی ہوں جیسے تم نے میری بدلی۔ عارف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری زندگی؟ میں تو ایک مزدور ہوں بی بی۔ نادیہ نے مسکرا کر جواب دیا، اب نہیں، تم آج سے میرے دفتر میں کام کرو گے، مگر ایک مزدور کی طرح نہیں، میرے ساتھی کی طرح۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی، میں اس لائق نہیں ہوں۔ نادیہ نے نرمی سے کہا، جس کے الفاظ میں خلوص ہو وہ کسی سے کم نہیں۔ تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، اب مجھے تمہیں ایک نئی زندگی دینی ہے۔ چند دنوں بعد عارف نے نادیہ کے دفتر میں کام شروع کر دیا۔ وہی عمارت جس کے دروازے پر کبھی اسے روک دیا گیا تھا، اب اسی عمارت میں وہ احترام کے ساتھ داخل ہوتا تھا۔ ملازمین جو پہلے اس پر ہنستے تھے اب اس کے سامنے سر جھکا کر سلام کرتے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی دعا سے معجزہ ہوا۔ نادیہ نے عارف کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دفتر کے قریب بنوایا۔ یہ تمہارا گھر ہے تاکہ تم کبھی بھوکے نہ رہو۔ عارف نے زمین پر جھک کر کہا، بی بی، میں نے دنیا دیکھی ہے، مگر کبھی ایسا دل نہیں دیکھا جو دولت کے ساتھ شکر بھی رکھتا ہو۔ نادیہ کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ دولت اگر شکر کے بغیر ہو تو زہر بن جاتی ہے۔ تم نے مجھے یہ سبق سکھایا ہے۔ رفتہ رفتہ نادیہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب زیادہ نرم دل، زیادہ شکر گزار اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے والی انسان بن چکی تھی۔ ہر دن وہ دفتر آنے سے پہلے عارف سے ملتی، اس سے بات کرتی اور اکثر اس کی سادہ باتوں میں وہ سکون پاتی جو بڑی بڑی میٹنگز میں نہیں ملتا تھا۔ ایک دن نادیہ نے کہا، عارف، میں ہر دن ایک نئی زندگی جیتی ہوں۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ ایمان کا ایک لمحہ پوری دنیا سے قیمتی ہوتا ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، بی بی، ایمان امیروں کے پاس بھی ہو سکتا ہے اگر وہ دل سے مانگے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔
اس لمحے نادیہ کے دل میں عارف کے لیے بے پناہ احترام پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ لڑکا جس کے پاس کچھ نہیں، دراصل سب کچھ رکھتا ہے، خلوص، یقین اور دعا کا یقین۔ یوں ایک بھوکا مزدور اور ایک امیر عورت دونوں کی زندگیوں نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک کو عزت ملی، دوسری کو ایمان، اور دونوں نے سمجھ لیا کہ سچائی کی سب سے بڑی قیمت ہے اخلاص، جو صرف خالص دل والے ادا کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نادیہ کے دفتر میں اب ایک نیا جذبہ نظر آنے لگا۔ ملازمین پہلے جیسی تکبر بھری زبان میں بات نہیں کرتے تھے، سب کے رویے بدل چکے تھے۔ کوئی بھوکے مزدور پر ہنسنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے کہ اللہ کے فیصلے اکثر سب سے کمزور ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ عارف اب روز صبح وقت پر دفتر آتا۔ اس کا کام کاغذوں یا کمپیوٹر پر نہیں ہوتا تھا، مگر نادیہ نے اسے اپنا خاص معاون بنا لیا تھا۔ وہ اس سے مشورہ لیتی، دل کے معاملات میں اس کی بات سنتی۔ کبھی وہ اس کے لیے چائے لاتا، کبھی دعا پڑھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ نادیہ کہتی، جب تم قریب ہوتے ہو دل کو سکون ملتا ہے، جیسے سب کچھ درست ہو جائے گا۔ عارف اپنی پرانی سادہ فطرت کے ساتھ رہتا، نہ وہ دولت سے متاثر ہوا، نہ عزت سے مغرور۔ اس کے چہرے پر وہی عاجزی، وہی نرم مسکراہٹ برقرار رہی۔ دفتر کے ملازمین اکثر چپکے سے اس کی باتیں سنتے اور حیران ہوتے کہ ایک مزدور کی باتوں میں اتنی گہرائی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن نادیہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں فائلیں تھیں، مگر چہرے پر سوچ کا سایہ تھا۔ عارف، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عارف نے ادب سے سر جھکایا۔ جی بی بی جی، فرمائیں۔ نادیہ نے کہا، میں برسوں سے ایک خلا میں جی رہی ہوں۔ معجزے کے بعد زندگی بدل گئی، مگر اب بھی دل کے اندر ایک سوال رہتا ہے، کیا میں یہ سب تمہاری دعا کے باعث دوبارہ جینے لگی، یا اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو؟ عارف چونک گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، بی بی، میں تو ایک وسیلہ ہوں، اصل فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہوا کو بھی حکم دے کہ کسی کو زندگی دے دے۔ میں کچھ نہیں، صرف ایک بھوکا انسان تھا جس نے دل سے مانگا اور وہ سن گیا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی تمہاری سادہ باتیں میری ساری دولت سے قیمتی لگتی ہیں۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہ بات آپ کی نہیں، دل کی ہے بی بی۔ دولت کی عزت تب ہے جب وہ نرمی کے ساتھ ہو۔ اسی دوران دفتر کے اندر کچھ لوگ نادیہ کے بدلتے رویے سے چڑھنے لگے تھے، خاص طور پر ہر ایک شخص فراز، جو نادیہ کا پرانا بزنس مینیجر تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ نادیہ اب اس پر کم بھروسہ کرتی ہے اور ایک عام مزدور کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ ایک دن فراز نے دوسرے ملازم سے کہا، یہ عارف آخر ہے کون؟ کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ بی بی ہر وقت اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، بس یہ اچھا نہیں لگتا۔ دوسرا ملازم بولا، چپ رہو، جو اس سے لڑے گا اس کے نصیب میں ذلت لکھ دی جائے گی۔ مگر فراز کے دل میں حسد بڑھنے لگا۔ اسی شام نادیہ دفتر سے نکلنے ہی والی تھی کہ فراز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بی بی، ایک بات پوچھوں؟ نادیہ نے چونک کر کہا۔ ہاں فراز، بولو۔ فراز نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا آپ واقعی مانتی ہیں کہ مزدور آپ کے لیے اللہ کا پیغام لایا تھا؟ کہیں وہ کوئی فریب تو نہیں؟ آخر آپ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ نادیہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ فراز، جو اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ کر بھی شک کرے وہ اندھا ہے۔ عارف نے جو کیا وہ کسی لالچ کے بغیر کیا۔ وہ شخص جس نے بھوک میں دعا دی، اس کے دل میں فریب کی گنجائش نہیں۔ فراز ہنسا، بی بی، دنیا میں فریب دینے والے سب یہی کہتے ہیں، دیکھ لیجئے گا ایک دن یہ مزدور آپ کو دھوکہ دے گا۔ نادیہ نے خاموشی سے کہا، اگر ایسا ہوا تو میں خود اس کی سزا دوں گی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ انسان خالص ہے۔ فراز نے سر جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک چھپی ہوئی تھی۔ وہ دل میں بولا، میں دیکھوں گا کہ یہ نیا نجات دہندہ کب تک قائم رہتا ہے۔ ادھر نادیہ کے دل میں ایک اور جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ وہ ہر روز عارف کے قریب رہ کر سکون محسوس کرتی۔ اس کے الفاظ میں ایک نور سا لگتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، شاید یہ معجزہ صرف میرے چلنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے دل کے زندہ ہونے کے لیے بھی تھا۔ عارف اب اس کے لیے صرف ایک مزدور نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نشان،
ایمان کا، اخلاص کا اور دعا کے اثر کا، مگر قسمت کے فیصلے کبھی آسان نہیں ہوتے۔ ایک نیا امتحان ان دونوں کی زندگیوں میں خاموشی سے داخل ہونے والا تھا، ایک ایسا امتحان جو ان کے ایمان، عزت اور تعلق تینوں کی بنیادیں ہلا دے گا۔ دن گزرتے گئے مگر نادیہ اور عارف کی کہانی اب صرف دفتر کی چار دیواری میں محدود نہیں رہی تھی۔ شہر میں لوگ انہیں مثال کے طور پر یاد کرنے لگے تھے۔ اخبارات میں مضامین شائع ہوتے، ایک مزدور کی دعا نے سی ای او کو دوبارہ زندگی دی۔ نادیہ کے دفتر میں گاہکوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، مگر نادیہ کے دل میں غرور نہیں بلکہ شکر گزاری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کہتی، یہ کامیابی میری نہیں، اس ذات کی ہے جس نے مجھے زمین سے اٹھایا۔ مگر دوسری طرف فراز کا دل دن بدن جلنے لگا تھا۔ وہ محسوس کرتا کہ نادیہ اب اس پر اعتبار نہیں کرتی۔ ہر بڑے فیصلے سے پہلے وہ عارف سے مشورہ لیتی تھی۔ فراز کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ ایک مزدور جو کل تک بھوکا اور ناتواں تھا، آج سی ای او کے قریب اتنا زیادہ ہو گیا۔ ایک رات وہ دفتر میں اکیلا بیٹھا تھا، اندھیرے کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں کے بیچ اس کے ذہن میں انتقام کے بادل چھا گئے۔ میں اس بھوکے مزدور کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کبھی کسی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ اس نے اپنے موبائل پر کچھ تصاویر اور جھوٹی رپورٹس تیار کیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ نادیہ کو یقین دلائے کہ عارف دراصل فراڈ ہے اور اس کے پیسے اور شہرت کے پیچھے ہے۔ اگلی صبح دفتر میں ماحول عجیب سا تھا۔ نادیہ اپنی میٹنگ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ جب فراز اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ بی بی، یہ کچھ اہم کاغذات ہیں۔ نادیہ نے فائل کھولی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اندر تصویریں تھیں، کسی بھوکے مزدور کی نہیں بلکہ عارف کی، جیسے وہ کسی اور کمپنی کے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہو۔ ساتھ ہی جھوٹی رسیدیں لگی تھیں جن میں لکھا تھا کہ عارف نے کمپنی سے رقم چرائی ہے۔ نادیہ چند لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فراز نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بی بی، مجھے بھی دکھ ہوا، مگر سچ یہی ہے، میں نے خود یہ سب دیکھا ہے۔ وہ آپ کے اعتماد کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نزدیک کھڑے کچھ ملازم یہ سن کر چونک گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عارف ایسا نہیں ہے، کسی نے کہا، مگر فراز نے فوراً کہا، ثبوت سامنے ہیں۔ نادیہ نے نظریں نیچی کر لیں، دل میں ایک چبھن ہوئی۔ عارف، جس پر میں نے بھروسہ کیا، کیا وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ اسی وقت دروازہ کھلا، عارف اندر آیا۔ وہ حسب معمول مسکرا رہا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ جیسے ہی اس نے ماحول دیکھا، مسکراہٹ تھم گئی۔ سب ٹھیک ہے بی بی؟ نادیہ نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے عارف؟ عارف نے فائل کھولی، اندر کی تصویریں دیکھیں اور فوراً سمجھ گیا۔ یہ جھوٹ ہے بی بی، یہ تصویریں جعلی ہیں، میں نے کبھی کسی اور کمپنی سے رابطہ نہیں کیا۔ نادیہ نے تیز لہجے میں کہا، مگر ثبوت تو ہیں؟ عارف نے نرمی سے کہا، ثبوت اگر فریب سے بنائے جائیں تو وہ گواہی نہیں دیتے۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ خلوص پر یقین رکھتی ہیں، کیا آج وہ یقین ختم ہو گیا؟ نادیہ کے چہرے پر تذبذب تھا۔ فراز نے موقع غنیمت جانا، دیکھ لیجئے بی بی، یہ اب زبان کی بازیگری دکھا رہا ہے، کل آپ کے ساتھ کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ عارف نے آنکھوں میں نمی لیے فراز کی طرف دیکھا، تمہارے دل میں نفرت ہے، مگر میری دعا تمہارے لیے خیر کی ہے، اللہ تمہیں وہ دکھائے جو تم چھپا رہے ہو۔ نادیہ اٹھ کھڑی ہوئی، بس، میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ عارف، میں تم سے کہوں گی کہ آج کے بعد کچھ دن دفتر نہ آؤ، جب تک سب واضح نہیں ہو جاتا۔ عارف نے آہستہ سے سر جھکایا، جی بی بی، جیسے آپ کہیں۔ وہ باہر نکلا، اس کے قدم بھاری تھے مگر دل مطمئن۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کو وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ عارف نے اوپر دیکھا اور زیر لب کہا، اے اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا، میں جھوٹ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ دوسری طرف نادیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے دل میں خلش تھی۔ ایک طرف وہ ثبوت تھے جو فراز نے دکھائے، دوسری طرف وہ یقین جو عارف کے خلوص سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر وہ سچا ہے تو اللہ ضرور سچ ظاہر کرے گا۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر بجلی چمکی اور فضا میں گرج گونجنے لگی۔
جیسے کائنات بھی گواہی دے رہی ہو کہ ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ رات کے اندھیرے نے شہر کو ڈھانپ لیا تھا، مگر عارف کے دل میں سکون کا ایک چراغ اب بھی جل رہا تھا۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا خاموشی سے اللہ کے حضور سر جھکائے دعا کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر لبوں پر شکر کے الفاظ تھے۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو خود میری صفائی پیش کر، اور اگر میں خطا کار ہوں تو مجھے وہ دکھا جو میں نہیں دیکھ سکا۔ عارف کے دل میں کوئی کینہ نہیں تھا۔ اس نے نادیہ کے الفاظ یاد کیے، جب تک معاملہ واضح نہ ہو دفتر مت آنا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ دکھ بھرا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ کو ثابت ہونے میں وقت لگتا ہے، مگر وہ چھپتا نہیں۔ ادھر نادیہ کے دفتر میں فراز کا غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ مزدور صرف دکھاوا ہے۔ اب بی بی کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایمان سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر فراز یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اپنی خاموش منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اگلے دن نادیہ کے دفتر میں ایک غیر متوقع مہمان آیا، ایک درمیانی عمر کا شخص جو خود کو جنید خان کہہ رہا تھا۔ بی بی، میں فہد کمپنی سے آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ نادیہ نے فائل بند کی اور کہا، جی فرمائیں۔ جنید نے کہا، کل رات ہمیں ایک میل موصول ہوئی ہے جس میں آپ کے ملازم فراز کی طرف سے رشوت کی پیشکش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم جھوٹی تصویریں اور رسیدیں بنائیں تاکہ ایک شخص کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ سن کر نادیہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ جنید نے سر ہلایا۔ ہمارے پاس اس کے پیغامات اور وائس نوٹس بھی ہیں۔ وہ آپ کے دفتر کے ایک ملازم عارف کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس معصوم پر شک کیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ جنید نے کہا، میں یہ ثبوت پولیس کو دے چکا ہوں، مگر اخلاقاً سوچا کہ پہلے آپ کو اطلاع دوں۔ نادیہ نے فائل میز پر پھینکی اور فوری طور پر فراز کو بلانے کا حکم دیا۔ کمرے میں جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر مصنوعی اعتماد تھا۔ جی بی بی، بلایا آپ نے؟ نادیہ نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، ایک بات پوچھنی تھی۔ یہ تمہاری آواز ہے نا؟ جنید نے اپنا موبائل آن کیا۔ ریکارڈنگ میں صاف سنائی دیا، بس تصویریں اصلی لگنی چاہیے۔ نادیہ بی بی کو یقین آ جائے کہ عارف غدار ہے۔ پیسے تمہیں کل مل جائیں گے۔ فراز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بی بی، میں تو… نادیہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس، اب مزید کچھ مت کہنا۔ تم نے صرف عارف کو نہیں، میرے یقین کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ وہ مزدور جس نے میری معذوری کو شفا میں بدلا، تم نے اس کے خلوص کو جھوٹ سے مٹی میں ملانا چاہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فراز کے پاس اب کوئی جواز نہیں تھا۔ تمہیں معاف تو کر دوں گی، مگر اس جگہ سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، کیونکہ یہاں جھوٹ کی کوئی جگہ نہیں۔ فراز نے سر جھکایا، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو بھر آئے۔ بی بی، میں نے غلطی کی، میں جل گیا تھا۔ اس کی عزت دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کیا۔ نادیہ نے دھیرے سے کہا، حسد سب سے پہلے انسان کی روح کو جلا دیتا ہے۔ تم اپنی ہی روشنی کو ختم کر بیٹھے۔ فراز چپ چاپ باہر نکل گیا۔ نادیہ نے ایک لمحے کو سانس لی اور عارف کو فون کیا۔ عارف، میں چاہتی ہوں کہ تم فوراً دفتر آؤ۔ جب عارف آیا تو وہ پہلے جھجکا۔ اس کے قدموں میں کمزوری تھی، مگر دل میں سکون۔ نادیہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے قریب آئی اور بولی، میں شرمندہ ہوں عارف۔ میں نے تم پر شک کیا، تم پر الزام سنا اور تمہیں جانے دیا، مگر آج سچائی نے میرا سر جھکا دیا۔ عارف نے نرمی سے کہا، بی بی، آپ کا دل صاف ہے۔ انسان کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، مگر نیت خالص ہو تو اللہ سچ دکھا دیتا ہے۔ نادیہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ بی بی، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ یہ میرا حق نہیں، یہ کرم ہے کہ آپ نے سچ پہچان لیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی، جیسے سکون کی لہر چاروں طرف بہہ گئی ہو۔ ملازمین دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مزدور ایک CEO کے سامنے نہیں بلکہ اس کے برابر کھڑا تھا۔ نادیہ نے دھیرے سے کہا، آج میں پھر چل رہی ہوں، مگر اس بار روح کے ساتھ۔ عارف نے مسکرا کر کہا، اور میں پھر مطمئن ہوں کیونکہ میرا رب سچائی کا ساتھی ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں دکھ نہیں، شکر تھا۔ سچ نے فریب کو مات دے دی تھی، اور ایمان ایک بار پھر سرخرو ہو گیا تھا۔ سچ ہمیشہ دیر سے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو سب نقاب اتار دیتا ہے۔
اگلی صبح نادیہ کے دفتر میں ایک بالکل نیا منظر تھا۔ وہی عمارت جہاں کبھی طنز، حسد اور تکبر کی فضا چھائی رہتی تھی، اب وہاں نرمی، سکون اور عقیدت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ فراز کے جانے کے بعد دفتر کے ملازمین پہلے دن سے زیادہ خاموش اور محنتی ہو گئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر وہ ہمیشہ آخر میں جیتتا ہے۔ نادیہ اب روز دفتر آتے ہی سب کے سامنے کہتی، اگر کوئی چیز مجھے اس دنیا میں یقین دلاتی ہے کہ اللہ موجود ہے تو وہ ایک بھوکے مزدور کی دعا ہے۔ عارف اب پہلے سے زیادہ مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور عاجزی کے ساتھ ساتھ ایک نئی روشنی تھی۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا، تم پر جھوٹا الزام لگا، تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا، وہ صرف مسکرا کر جواب دیتا، بدلہ لینے والا میں نہیں، میرا رب ہے، میں تو صرف دعا کرتا ہوں کہ سب کو ہدایت دے۔ نادیہ نے اب دفتر کا ایک حصہ خیراتی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کیا، اب سے ہماری کمپنی کا ایک حصہ غریبوں، مزدوروں اور یتیم بچوں کے لیے مختص ہوگا، کیونکہ میرے پاؤں میں جو حرکت ہے وہ اسی دعا کا صدقہ ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ اخبارات نے لکھا، نادیہ انڈسٹریز نے مزدوروں کے لیے فلاحی پروگرام شروع کر دیا۔ دعا کے معجزے کو عملی خدمت میں بدل دیا گیا۔ عارف اب اس فلاحی مہم کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ غریب یتیموں، ان کے لیے بستیوں میں جا کر لوگوں کے لیے راشن، تعلیم اور علاج کے انتظامات کرتا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا، چاچا، کیا واقعی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے؟ عارف نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اگر دعا خلوص سے کی جائے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، دعا مانگنے سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے۔ بچے نے حیرت سے پوچھا، جیسے آپ کا دل صاف تھا؟ عارف ہنس دیا، میرے دل میں صرف بھوک تھی، مگر شاید وہ بھوک میری سب سے بڑی دعا بن گئی۔ نادیہ اکثر اس کے ساتھ خیراتی دوروں پر جاتی۔ ایک دن جب وہ غریب بستی کے گلیوں سے گزر رہی تھی، اس نے بچوں کو ہنستے، بوڑھوں کو دعائیں دیتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ عارف، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی ویل چیئر پر بیٹھی صرف اپنی دنیا کے غم گن رہی ہوتی۔ عارف نے آہستہ سے جواب دیا، بی بی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ سے کام لیا، آپ کو دولت دی تاکہ آپ دوسروں کے لیے آسانی بنے۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ معجزہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مفلوج شخص چلنے لگے، مگر اب میں جانتی ہوں کہ اصل معجزہ دل کے بدلنے میں ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، دل بدل جائے تو دنیا خود بدل جاتی ہے۔ ایک دن شام کے وقت دونوں دفتر کی چھت پر کھڑے سورج ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری روشنی پھیل چکی تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے کہا، عارف، اگر کل میں نہ رہوں تو وعدہ کرو کہ یہ نیکی کا سفر جاری رکھو گے۔ عارف نے دھیرے سے جواب دیا، بی بی، یہ وعدہ نہیں، یہ عبادت ہے۔ جب تک سانس ہے میں نیکی کا پیغام پہنچاؤں گا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی ساتھی ایک مزدور ہوگا، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ اللہ کے نزدیک درجہ کسی عہدے یا دولت سے نہیں بلکہ خلوص سے طے ہوتا ہے۔ عارف نے نظریں جھکائیں، بی بی، میں بھی سوچتا تھا کہ میرا رزق بازار کی مزدوری میں ہے، مگر آج سمجھ آیا کہ اصل رزق دلوں کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی، جیسے فطرت بھی ان کے شکر کو سن رہی ہو۔ اسی لمحے نادیہ نے دل میں ایک نیا عہد کیا، میں اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کروں گی، تاکہ یہ معجزہ صرف میری کہانی نہ رہے بلکہ ہر اس شخص کی امید بنے جو آج بھوک، دکھ یا نا امیدی میں ہے۔ عارف نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب، جس نے ایک چاول کے پیکٹ سے 2 زندگیوں کو بدل دیا، ہمیں ان کے لیے باعث آسانی بنا جن کے پاس مانگنے کی ہمت بھی نہیں۔ شام کے رنگ مدھم ہو رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ایک بھوکے مزدور کی دعا اور ایک امیر عورت کے آنسو نے مل کر سچائی، خدمت اور انسانیت کی وہ داستان لکھی جو وقت کبھی مٹا نہیں سکتا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ نادیہ اور عارف کی زندگی اب ایک نئی سمت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے گلی کوچوں میں ان کے کام کی گونج تھی۔ لوگ کہتے تھے،
ایک عورت جس نے دولت کے غرور کو چھوڑ کر نیکی کو اپنایا، اور ایک مزدور جس کی دعا سے تقدیر بدل گئی، یہ دونوں اب دوسروں کے لیے روشنی بن گئے ہیں۔ نادیہ نے کمپنی کا نام بدل کر نور فاؤنڈیشن رکھ دیا۔ اس کا مقصد تھا جس دل میں امید بجھی ہو وہاں روشنی پہنچ جاؤ۔ عارف اس فاؤنڈیشن کا دل بن چکا تھا۔ وہ صبح سویرے مزدوروں کے علاقے میں جاتا، بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچاتا، یتیم بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا اور شام کو واپس دفتر آ کر نادیہ کو رپورٹ دیتا۔ ایک دن نادیہ نے دفتر میں سب کو بلایا۔ اس نے کہا، ہم اب صرف عطیات نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو عزت نفس لوٹائیں گے جو بھیک مانگتے ہیں، ان کے لیے روزگار پیدا کریں گے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہی اصل شکر ہے بی بی، کسی کو کھانا دینے سے بڑی نیکی ہے، کسی کو محنت کا موقع دینا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عارف، تم میرے لیے صرف مزدور نہیں رہے، تم وہ آئینہ ہو جس میں میں نے اپنی اصل پہچانی ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ میرا جسم ٹھیک ہو گیا تو زندگی مکمل ہو گئی، مگر اب جانتی ہوں روح کی شفا ہی اصل زندگی ہے۔ عارف نے دھیرے سے جواب دیا، بی بی، جو شفا آپ کو ملی وہ صرف آپ کے لیے نہیں تھی، وہ ہر اس شخص کے لیے تھی جو یقین کھو بیٹھا تھا۔ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا تاکہ دنیا یقین کرے کہ دعا آج بھی زندہ ہے۔ اس لمحے دفتر کے سب ملازمین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ منظر جس کا آغاز ایک بھوکے مزدور کے ہاتھ پھیلانے سے ہوا تھا، اب ایک فلاحی انقلاب بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد نادیہ اور عارف ایک گاؤں گئے جہاں دریا کے کنارے لوگ سیلاب سے بے گھر ہو گئے تھے۔ نادیہ کی گاڑی رک گئی اور وہ نیچے اتری۔ اس کے قدموں کے نیچے نرم مٹی تھی، مگر دل میں حوصلہ۔ وہ ان عورتوں کے درمیان گئی جن کے چہرے گرد اور غم سے بھرے تھے۔ میں تمہاری بہن ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے لیے گھر بنائیں گے، اسکول کھولیں گے، تمہارے بچوں کے لیے نئی زندگی لائیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں میں پہلی بار امید جھلکنے لگی۔ عارف کھڑا تھوڑی دور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بی بی دیکھتے، یہ وہی معجزہ ہے جو ایک پیکٹ چاول سے شروع ہوا۔ نادیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج بادلوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہاں عارف، اب سمجھ آیا کہ وہ معجزہ صرف میرے لیے نہیں تھا بلکہ اس دنیا کے لیے تھا جو بھوک اور نا امیدی سے اندھی ہو چکی تھی۔ چند ہفتوں بعد فاؤنڈیشن کے 3 سال مکمل ہوئے۔ نادیہ نے ایک تقریب رکھی جہاں غریبوں، مزدوروں، طلباء سب کو مدعو کیا گیا۔ وہ اسٹیج پر کھڑی تھی اور عارف اس کے برابر میں۔ نادیہ نے مائک پر آہستہ سے کہا، میں آج ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ میں کبھی ایک دولت مند مگر مفلوج عورت تھی۔ میں نے ہر علاج آزمایا مگر میرا جسم ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ایک بھوکا مزدور میرے سامنے آیا جس نے صرف ایک پیکٹ چاول مانگا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے چلنے کے قابل بنا سکتا ہوں۔ سب نے اس پر ہنسی اڑائی مگر میں نے یقین کیا اور اسی یقین نے میری زندگی بدل دی۔ سامعین پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر دل لرز گیا۔ نادیہ نے آنسو پونچھے اور کہا، عارف نے مجھے چلنا سکھایا مگر صرف جسم سے نہیں، روح سے۔ اس نے مجھے بتایا کہ خلوص دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ کھڑے ہو کر عارف کو سلام کر رہے تھے مگر عارف نے سر جھکایا، ہاتھ اٹھا کر کہا، میں کچھ نہیں، صرف ایک فقیر ہوں جس نے دل سے مانگا۔ اصل عزت اسی کی ہے جس نے میری دعا قبول کی۔ اس دن کے بعد فاؤنڈیشن کا مشن اور بڑھ گیا۔ اسکول بنے، ہسپتال کھلے، روزگار کے مراکز قائم ہوئے، ہر دروازے پر امید کے چراغ جلنے لگے۔ اور جب کبھی نادیہ شام کے وقت اپنے دفتر کی چھت پر آسمان کو دیکھتی تو اسے وہ دن یاد آتا جب وہ ویل چیئر پر بیٹھی اس نے ایک بھوکے مزدور سے کہا تھا، مجھے ایک پیکٹ چاول دے دو۔ اب وہ زیر لب مسکرا کر کہتی، اس ایک پیکٹ نے میری دنیا بدل دی۔ عارف اس کے برابر کھڑا کہتا، بی بی، میں نے صرف دعا مانگی تھی مگر اللہ نے اس دعا سے زندگی لکھ دی۔ یوں ایک بھوک سے نکلی دعا نے 2 دلوں کو بدل دیا، ایک کو ایمان دیا، دوسرے کو مقصد۔ اور دنیا نے سیکھا کہ خلوص سے مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی
کیونکہ وہی دلوں کی دنیا کو زندہ کرتی ہے۔